बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ सियासी ख़बरें भी हैं और कुछ सोशल ख़बरें भी हैं, क्योंकि ख़ातून के साथ ज़्यादती का मुकदमा जो है वो भी चल रहा है। अभी एक मुल्ज़म, जो मरकज़ी मुल्ज़म है, वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। और फिर ओवरऑल जो है सिचुएशन क्या है क्राइम्स की। अभी कुछ देर पहले भी आप ख़बर देख रहे थे, बहावलपुर में एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई और उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। और उन्होंने ख़ुदकुशी इसी वजह से की क्योंकि वो सोसाइटी को फेस नहीं कर सकती थी, और वो जो लड़का है वो भी वहीं, वो दरिंदा सिफ्ता आदमी वहीं पे मौजूद है। और वो हुआ। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में भी एक हम वाक़े का ज़िक्र करेंगे कि जो चीज़ मीडिया में आ जाए, और जब मीडिया में आती है तो तमाम इदारे जो हैं वो मुतहर्रिक हो जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं। एक बच्चे का मामला था इस्लामाबाद में। बच्चा अगवा हुआ, उमर राठौर, उम्र 5 साल। और उसी तारीख को यानी कि 21 दिसंबर को ही FIR दर्ज करवाई गई थाना बहराको में। और 4 दिन के बाद वो बच्चे की लाश उसी गली में 2-3 घर छोड़कर एक घर में मिली, और वो घर किराए पर लिया गया था। 3-4 नौजवानों ने लिया था मुकदमा। उसके बाद डेड बॉडी मिली उस बच्चे की, और उसके साथ भी ज़्यादती की गई थी। लेकिन अभी तक जो डिटेल्स हैं, उनके वालिद उमर राठौर के हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में, मुख्तार राठौर साहब, वो बताएंगे कि इस मुकदमे की अब तक क्या स्टेटस है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और मुल्ज़िमान जो हैं वो ज़मानत के करवाने के चक्कर में हैं और कोशिश कर रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के सामने ये मुकदमा था, और वो भी डिटेल्स लेंगे। फिर और इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं, और फिर एक और अहम तरीन स्टोरी, और वो है अपोजिशन फैटफ के बाद जो फैटफ से मुताल्लिक कानून साजी हुई है वो कहाँ खड़ी है। तो जनाब, सबसे पहले एक तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब तक लाहौर की क्या सिचुएशन है। पुलिस ने आबिद को गिरफ्तार किया, नहीं किया? नहीं, अभी तक तो आबिद उनके हथे नहीं चढ़ा। बड़ी अफसोस की बात है। उनका खानदान पकड़ लिया है, फलां को पकड़ लिया है, इसको पकड़ लिया है, लेकिन आबिद जो है बदस्तूर मफरूर है, और पुलिस जो है उसको वो चक्कर दे दे के निकलता जा रहा है। और उसकी कोई बीवी है, उसको भी पकड़ा है। अब बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ तो लेगी, और काफ़ी हद तक उन्होंने केस तो सीधा कर लिया है। और जो मुल्ज़म है शफकत, उसने जो बयान दिया है पुलिस को जी, और जो एतराफ़ जुर्म किया है, और जो तफसीलात दी हैं, वो जो मुद्दइया है, यानी जिनका वाक़यात हुए हैं खातून साहबा, उन्होंने उनकी तस्दीक कर दिया। जी, तो ये हिस्सा तो हो गया। लेकिन ये गैंग है जो दंदलाते फिर रहे हैं, और इलाके जो है उन्होंने बांटे हुए हैं। कोई उधर जाके राहगीरों को रोक के, कोई घरों में घुस के। आज 2-3 केस तो लाहौर के हैं जो आप यानी अंदाज़ा करें कि जो सॉल्व किए हैं नए CCPO ने जी। तो इसी तरह मतलब आप यानी दिल जो है बहुत ही बुझ जाता है ये बातें सुन के और कर के। नईम हनीफ से जी हम मालूम करते हैं, हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं, उनसे भी डिटेल हैं, उनके पास तफसीलात हैं, उनसे ज़रा डिटेल लेते हैं कि जनाब मामला कहाँ तक पहुँचा है। तो नईम साहब, क्या पिछले 24 घंटों की क्या डेवलपमेंट्स हैं? साबिर साहब, इस केस पे आने से पहले एक छोटी सी बात जो है वो शराब लाइसेंस केस की एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल आज गिरफ्तार हुए हैं उस केस में, उन्होंने वादा माफ गवाह बनने के लिए दरख्वास्त दे रखी थी, अप्रूवर बनने के लिए। मेरी उनसे खुद बात हुई 2 मरतबा। उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट थे, और उनका ये कहना था कि मैं चूंकि अप्रूवर बन रहा हूँ और मैं ये साबित कर चुका हूँ तफ्तीश में कि मेरा जो है उस तरह से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, और उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आज। तो जब नैब हुकाम से अभी मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि वो मेन अक्यूज हैं, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये बस आपसे शेयर करना थी बात कि वादा माफ गवाह आज इस केस में गिरफ्तार हुए हैं। तो जहां तक बात है जी साबिर साहब, जहां तक बात है इसकी ज्यादती केस की, तो उस केस की सूरत हाल ये है कि पुलिस ने दरबारों का रुख कर लिया है, और वो दुआएं मांगने के लिए शायद नहीं,
مزارات جو ہیں کل رات سے مزارات پہ ریڈ ہو رہی ہے، قصور کے علاقے میں مزارات پہ، اور آج ایک ٹیم روانہ کی ہے پنجاب پولیس کی جو ہے وہ سیون شریف کے لیے، سیون شریف جو ہے وہاں پہ ایک ٹیم گئی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ سرچ کی جائے گی عابد کی۔ اب تک جو 3 ریڈ ہوئے ہیں وہ ریڈ جو ہیں بالکل بہت سی ان چیزوں کی طرح لیک کیے گئے تاکہ وہاں پہ میڈیا کی ڈی ایس این جیز بھی پہنچ سکیں۔ پہلا جو شیخو پورہ میں ریڈ ہوا اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ میاں بیوی جو ہیں وہ فرار ہو گئے کھیتوں سے، جبکہ بشرا جو کل رات کو گرفتار ہوئی ہیں عابد کی اہلیہ، دوسری شادی ہے اس خاتون کی عابد کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ریڈ ہوا اس وقت میں بالکل بھی فرار نہیں ہوئی، نہ ہی میں عابد کے ساتھ موجود تھی، وہ جو ہے وہاں سے مانگا جا چکی تھی اپنے میکے۔ عابد اکیلا وہاں پہ فرار ہوا۔ اس کے بعد ایک سائیوال چیچا وطنی میں ریڈ ہوئی، وہ بھی میڈیا کو وہ ریڈ لیک کی گئی، وہاں پہ ڈی ایس این جیز موجود تھی جس وقت پولیس وہاں پہ سرچ آپریشن کر رہی تھی، اور کچھ دیر پہلے اطلاع ملی کہ عابد وہاں سے جو ہے وہ فرار ہو گئے، اور پولیس جو ہے کھیتوں میں ہوائی فائرنگ کرتی رہی۔ اور اس کے بعد کل رات کو جو ریڈ ہوا وہ بھی کچھ اس طرح کا ہی ریڈ تھا۔ اس ریڈ میں بھی جو ہے کافی میڈیا ہاؤسز کے جو نمائندے تھے ان کو اطلاع تھی کہ پولیس ریڈ کر رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ابھی تک جو ایک اینکر پرسن نے جو بات کی آپ کے ساتھ بھی اور مختلف چینلز پہ بیٹھ کے 1000 روپے کا نوٹ جو ہے وہ ڈیش بورڈ پر پڑا تھا، وہاں سے جو لیک چل رہی ہے ابھی تک چیزیں، ریڈ بھی جو کیے جا رہے ہیں وہ کوئی اس طرح سے ریڈ نہیں ہو رہے۔ ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انکوائری کا حکم دیا ہے کہ عابد کی جو تفصیلات ہیں جو پولیس کے پاس تھیں اور صرف پنجاب حکومت کے چند لوگوں تک وہ محدود تھیں، وہ لیک کیسے ہو گئی، عابد کا نام کیسے لیک ہوا، اس کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں سی این اے سی کے وہ کیسے لیک ہوئی، اس پر انہوں نے تقریباً میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کے 52 لوگوں کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کینسل کر دیے ہیں، اور وہ جو ترجمان کی حیثیت سے کام کر رہے تھے میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی میں ان سب کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ عابد کا جو گینگ ہے وہ پنجاب پولیس سے بہت زیادہ منظم ثابت ہو رہا ہے، بڑا منظم چل رہا ہے، اور ہر ریڈ کی شاید عابد کو بھی اطلاع مل رہی ہے، اور عابد اس سے کچھ لمحے پہلے وہاں سے، کچھ گھنٹے پہلے وہاں سے فرار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیں کہ ایک تو تصاویر بھیجی تھیں متاثرہ خاتون کو، وہ تصاویر کے ذریعے دونوں کی شناخت ہو گئی ہے، اور شفقت کو بھی پہچان لیا ہے اور عابد کو بھی، اور اب جو اگلا پروسیجر ہونا ہے وہ ہے شناخت پریڈ کا، باقاعدہ طور پہ فزیکل شناخت پریڈ ہوگی جس میں متاثرہ خاتون کو جا کے شفقت کو پہچاننا پڑے گا۔ یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اور دوسری ایک اور بھی تجویز آئی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی لوکیشن بھیجی تھی، اور جس نمبر پہ لوکیشن بھیجی اس فون کا بھی فورنزک ہونا چاہیے کہ کیا آیا وہ لوکیشن کہیں آگے اس نمبر سے کسی اور کو تو نہیں بھیجی گئی، غیر متعلقہ لوگوں کو یا یہ جرائم پیشہ لوگوں کو۔ اس فون کا بھی فورنزک ہونا چاہیے جس فون پہ متاثرہ خاتون نے اپنی لوکیشن واٹس ایپ پہ بھیجی تھی۔ تو یہ بھی تجویز ہے۔ سب سے پہلے وہی بات آپ بتائیں کہ شناخت پریڈ جو ہے، شناخت پریڈ کب ہونی ہے اور اس کا پروسیجر پھر کیا ہوگا؟ جی صابر صاحب بالکل آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے کہ متاثرہ خاتون جو ہیں تصویروں سے انہوں نے شناخت کر لیا ہے دونوں ان ملزمان کو، شفقت اور عابد ہی تھے جنہوں نے یہ بربریت کی اور درندگی کی، اور اس کے بعد جو ہے شفقت کو عدالت میں پیش کیا گیا، پولیس نے ریمانڈ حاصل کر لیا ہے، اور اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ شناخت پریڈ کا ہے، اور شناخت پریڈ میں بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ عابد کی گرفتاری جلد از جلد عمل میں آ جائے تو ایک مشترکہ جو ہے شناخت پریڈ ہو جائے، کیونکہ شناخت پریڈ کے لیے ان جو متاثرہ خاتون ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کو جیل جو ہے لے جایا جائے گا، اور وہیں پر شناخت پریڈ کا جو ہے وہ پروسیس بھی کیا جائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے چیزوں کے لیک ہونے کی، تو وہ تو کنزیکٹو اس کیس میں بہت سے سوالیہ نشان ہیں ابھی تک، اور بہت سے ادارے کی طرف سے بہت سی ایسی چیزیں ابھی ان کی تفتیش ہونا باقی ہے جس میں بہت سارے بلنڈر سامنے آئیں گے۔ یہ تو الگ سے پورا جی چوہے صاحب پوچھیں۔ نہیں منیف صاحب، آپ نے بڑی اچھی نظر رکھی ہے ساری ڈیٹیلز پر، لیکن 3 چیزیں تو اسٹیبلش ہے۔ یہی پولیس ہے جس نے ملزموں کو پکڑا ہے، اور جو ملزم پکڑا گیا ہے اس نے جو تفصیلات بتائی ہیں جرائم کی، اس کی تصدیق کر دی ہے ایپلیکینٹ نے یا جن وکٹم نے۔ جی ہاں،
یعنی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے میرے بچوں کے بارے میں اور میری گاڑی کے بارے میں اور سارے واقعات جو شفقت بتا رہا ہے یہ ٹھیک ہے، ایسی کم و بیش ایسے ہی واقعات ہوئے۔ اب یہ جو ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے پولیس کے کچھ ایلیمنٹس کا یا پولیس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کوئی لوگوں نے کہ بھئی ایک شکار اتنے کھلوتا جیسے جاؤ پہ جاؤ، یعنی حصے داری جو جن کی ہوگی، اب اس کا کیوں جواب نہیں دیتی پولیس؟ یہ جو چودھری صاحب آپ کا جو سوال ہے اور جو صابر صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ جو لوپ پولز ہیں اور یہ جو لیک ہوئی ہیں چیزیں ان پر انکوائری کیسے ہوگی، تو بدقسمتی سے اتنا بڑا یہ آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے اور اتنا بڑا کیس ہے اور اتنا بڑا یہ سانحہ ہے، ابھی تک پوری پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی ایک سنگل فوکل پرسن اور ترجمان اس وقت نہیں ہے۔ آئی جی صاحب کا جو پہلے دن کا بیان تھا کہ ہم گئے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 300 سے زائد اہلکار تھے اس ریڈ میں، مختلف جو ہیں اداروں کے اور پنجاب پولیس کے، جنہوں نے پہلا ریڈ کیا تھا شیخو پورہ کے علاقے میں عابد کے گھر پر، اور وہ 300 لوگوں کو چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ایسے نہیں ہو گیا، اس کو اطلاع تھی کہ پولیس جو ہے اس کے گھر پہ ریڈ کرنے والی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ وہ واٹس ایپ کا جو میسج ہے وہ کس طرح سے لیک ہوا اور کیسے 1000 روپے کے پیٹرول تک کی بات ان کے پاس موجود تھی، یہ ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے ایک فوکل پرسن مقرر کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے اصغر صاحب ہیں ان کو، لیکن وہ کسی کا نہ فون اٹھاتے ہیں نہ کسی کو وہ جواب دیتے ہیں، نہ آئی جی اس ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ سی سی پی او لاہور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سرو کر رہے ہیں اور اس کیس میں وہ کہاں گم ہے۔ اچھا، میری اس سلسلے میں آئی جی صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے یہ تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں اب اس لیے خاموش ہیں، سیکرٹ رکھے ہوئے ہیں کہ میڈیا میں چیزیں کوئی نہ کوئی جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے ایزیوم بھی کر لی جاتی ہیں اور میڈیا میں پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم پہ الزام آئے کہ ہماری وجہ سے ملزم نہیں پکڑا گیا تو ہم بھی خاموش ہیں، تو پولیس اگر نہیں بتا رہی تو ہم تو چاہتے ہیں کہ رزلٹ اورینٹڈ ہو کام، رزلٹ نکلے، ہمیں بالکل نہیں ضرورت کی۔ تو آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ ہم دانستہ اسٹریٹجیکلی اس پہ ہم نے یہ پالیسی اختیار کی ہے اور اب اس ڈائریکٹ پاور کر لیا پولیس اور ریاست کو، عابد کا گینگ اتنا مؤثر ہے اور اب ان کو سب پتہ ہے، اور سارا ریاست اور اس کے ادارے اور خاص طور پر پولیس اور اس کی ایجنسیاں جو ہے ناکام ہو گئی ہیں، نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ابھی تک تو چوئی صاحب جتنے ریڈ ہوئے ہیں وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ وہاں پر فوٹو سیشن کرنے والی جو ٹیمیں ہیں وہ ضرور موجود ہوتی ہیں، مگر عابد ہر جگہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں، مگر جو ہے نا میں پیغام دیتا ہوں کہ وہ خود سرنڈر کریں، خود آ جائیں، جب ان کو پتہ ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں تو غلط بیان ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کی جو آخری لوکیشن آئی تھی ٹیلی فون کی، جو بھی وہ سم استعمال کر رہا تھا، اس کا صرف وہ ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہاں سے یہ فون استعمال ہوا ہے۔ اس علاقے کو انہوں نے کارڈن آف کیا تھا، وہاں سے وہ سلپ ہو گیا ہے، اب اسی ایریے میں اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور اس کیس کو ذرا تھوڑا سا یہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمارے سامنے جو اس وقت بیٹھے ہیں جناب مختار راٹھور صاحب بیٹھے ہیں، ان کی بھی ذرا گفتگو سنیں کہ 5 سال عمر تھی جی، 21 دسمبر سال 2019 کو بہارا کو سے اغوا ہوا، اسی دن یہ ایف آئی آر درج ہو گئی، یہ ایف آئی آر کی کاپی بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن 3 دن پولیس نے کوئی ایکٹیو رول اس طرح سے پلے نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد 24 تاریخ کو اس بچے کی ڈیڈ باڈی ملی، اور یہ کیس میڈیا میں پہلے بھی رپورٹ ہو چکا ہے، اور اس کے منہ پہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی، ایک الماری میں بند کیا ہوا تھا، اور یہ کرائے پہ لیا ہوا تھا گھر، 3-4 نوجوانوں نے مل کے، یہ بچے کی تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد یہ ان کی ڈیڈ باڈی ملی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے والد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ ابھی فرد جرم عائد ہو گئی ہے، ٹرائل شروع ہوا ہے یا نہیں؟ سر اس کا ابتدائی طور پر پولیس نے چالان مرتب کر کے پیش کر دیا تھا عدالت میں مارچ میں، تو اس وقت جج صاحب نے کہا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ اس کو ہم ٹرائل کریں گے،
لیکن ابھی تک اس پہ فرد جرم جو قاتل ہیں ان کی جو وکلا ہیں انہوں نے اس کو ابھی تک فرد جرم نہیں لگنے دیا. ابھی جو لاسٹ یہ تاریخ تھی 7 تاریخ کو، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا جی 2 وکیل جو ہے وہ حاضر ہی نہیں تھے، تو پھر اس میں جج صاحب نے کہا جی کہ آپ یہ حاضر ہوں گے تو پھر اس پہ فرد جرم لگیں گے. تو اگلی تاریخ پھر انہوں نے دے دی کہ 26 کو اس کے اوپر دوبارہ پھر ڈیٹ ہے. لیکن ابھی تک یہ 21 تاریخ کو یہ پورے 9 مہینے ہو جائیں گے. اچھا، اس میں ایک چیز درمیان میں یہ بھی تو آیا نا آپ کا کرونا کی وجہ سے بھی کام رک گیا تھا. سر مجھے اس وقت یہ کہا گیا تھا، تمام ادارے میرے پاس آئے، گورنمنٹ کے اپوزیشن پارٹی ساری، اور سب نے ہمدردی کی اور اس کو بہت کنڈم کیا. جس طرح آج آپ یہ لاہور کے واقعے وہ کر رہے ہیں، پوری قوم کر رہی ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے، تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا اسی طرح میڈیا نے بھی کیا کہ جی 3 مہینے کے اندر مجھے آ کے کہا گیا جی کہ یہ قاتلوں کو سزا مل جائے گی. انہوں نے اقبال جرم بھی کر لیا. ان کی لیبارٹری رپورٹ جو تھی، ڈی این اے، فنگر پرنٹ، وہ بھی ٹائملی ہوئے اور وہ سارے میچ کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی 9 مہینے گزر گئے. کرونا تو اپریل کے بعد آیا نا، یہ دسمبر کا کیس ہے. مجھے تو یہ کہا گیا تھا جی کہ یہ 90 ڈیز کے اندر یہ ظالم ان کو پھانسی ہو جائے گی اور سرے عام ہو گئی. کون کون آیا تھا آپ کے پاس؟ میرے پاس اسلام آباد کے جو یہ ایم این اے ہمارے علی نواز امان صاحب ہیں، میاں اسلم صاحب ہیں، سراج الحق صاحب ہیں، اس طرح یہ پی ایس پارٹی کے باقی جو لیڈرشپ ہے کشمیر سے بھی، یہاں بھی سارے لوگ آئے تھے. اور یہ یقین دانش صاحب نے کرائی تھی. اسلام آباد کے جو ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا جی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا اور انصاف آپ کو ملے گا. تو فرد جرم عائد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ریزن بتائی جا رہی ہے؟ سر اس میں جو ان کے وکلا ہیں وہ کبھی ایک پیش ہوتا ہے، دوسرا اس پہ نہیں آتا ڈیٹ پہ، تو وہ یہ اس طرح ہیلے بہانے کر رہے ہیں. اور اب وہ ضمانتیں لگا لی انہوں نے. اب اس سے بڑا اب ان کے جو ورثاء ہیں، جب بچے کی ڈیڈ باڈی ملی تھی پوری دنیا نے دیکھی، وہ ٹیپو میں جکڑی ہوئی، تو اس دنیا کا سینہ چر گیا تھا. اور اس میں سب لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، باراکو کی روڈ مین جو روڈ ہے وہ بند کر دی تھی، 5 گھنٹے بند رہی تھی. اور پبلک نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان ظالموں کو سرے عام اسی چوک میں لٹکائیں جہاں پہ بچے کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، اور اس معصوم کی جان پہ ہنستا کھیلتا بچہ انہوں نے گھر سے اٹھا کے اس کے اوپر قیامت برپا کیا. تو اس کے بعد انصاف چوک میں بھی لوگوں نے دھرنا دیا تھا. یہی لوگوں کا مطالبہ تھا. اسلام آباد پنڈی کے بے شمار اس میں لوگ تھے، آپ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہوگا، کہ جی ان کو فی الفور پھانسی دیں. اور چونکہ انہوں نے اقبال جرم بھی کیا تھا، لیکن ابھی تک آپ کے سامنے 9 مہینے میری فیملی کرب کے اندر ہے، اور میں اپنا گھر بھی چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ چاروں جو قاتل ہیں اسی میری گلی میں، اسی محلے میں. اب ان کے جو خاندان ہیں انہوں نے اس وقت یہ بات یہ میرے ساتھ وعدہ کیا، حلف کیا ان کی فیملی نے کہ ہمارے بچوں نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے، آپ کے معصوم بچے کو بے گناہ بلا وجہ، یا تو میری دشمنی ان کے ساتھ ہوتی تو مجھے پھر بھی کوئی افسوس نہیں تھا. انہوں نے ظلم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عدالت میں جج صاحب کو کہیں گے کہ ہمارے بچے نہیں، یہ درندے ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، ان کو فوراً سزا دیں. لیکن وہ 1 ہفتے تک کی بات تھی. اس کے بعد وہ سارے انہوں نے وکیل کر لیے. اب وہ میرے پاس پریشرائز کر رہے ہیں جو بھی ان کا سورس ہے، اور ہر اعتبار سے. میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ میں ایک اکیلا ہوں، اس طرف وہ 4 قاتل ہیں. تو دباؤ کیا ڈال رہے ہیں وہ آپ سے؟ صلح کی وہ کوشش؟ صلح کی، وہ کہتے ہیں معاف کریں. آپ مجھے بتائیں میں معاف کر سکتا ہوں اس معصوم کو جس طرح اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ کیا مجھے حق ہے کہ میں معاف کروں؟ اگر میں معاف کروں گا تو کل کسی کا دوسرے کا بچہ بچ سکے کیوں گا؟ معاف کریں جی؟ میں تو یہ جنگ لڑ رہا ہوں کہ میرا بچہ تو واپس نہیں آ سکتا، اور جتنے اس طرح کے لوگ ہیں ان کا پکڑنا چاہیے. لیکن اس معاشرے کے جو بچے ہیں وہ تو بچ سکتے ہیں. ان کو نشان عبرت اگر بنا دیتے ہیں تو آج یہ میں وثوق سے کہتا ہوں، جو واقعہ کراچی کے اندر جو مروہ بچی ہے، جو فیصل واڈا صاحب اس گئے، ان کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 ہفتے کا قانون لا رہا ہوں کہ ان کو سزا دیں گے، 2 ہفتے کا اپیل کا حق حاصل ہوگا. تو میں یہ عرض کر دوں کہ میرے بچے کا تو 9 مہینے گزر گئے. اس وقت بھی لیڈران نے یہی کہا تھا کہ جی ہم یہ کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. 2 مہینہ گزرتا ہے تو پھر سارے خاموش ہو جاتے ہیں. اب میں اکیلا در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، کورٹس کچہری کی، صبح نکلتا ہوں شام تک. اپنے بچے کا کام بھی بھول چکے ہیں. میرے گھر میں برا حال ہے. میری جو بچے کی ماں ہے، اس کی دادی، نانا، نانی، باقی جو پوری فیملی ہے ابھی تک شاک میں، اس لیے کہ وہ سب کا لاڈلا تھا. گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، سب کا لاڈلا تھا، پیارا تھا وہ، اور اس کے اوپر پیار سب کا ختم تھا. ابھی تک ہم اس کے اس غم میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں. تو آج آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملزمان کی ضمانت کی درخواست تھی چیف اچھا جسٹس سر، اس سے دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ میرا کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے. اور مجھے اب نوٹس آ رہے ہیں جی کہ آپ فوراً حاضر ہوں، آپ کو فلاں جو مجرم نے ضمانت لگائی ہے. ایک مجرم کی نیچے ریجیکٹ ہوئی تھی ماڈل کورٹ سے ضمانت، آج اس کا نوٹس تھا ہائی کورٹ میں. تو چیف جسٹس اسلام آباد جو جسٹس اطہر امین اللہ صاحب ہیں، ان کی عدالت میں صبح 8 بجے میں جا کے بیٹھا ہوں اور 9:30 بجے میری پیشی ہوئی ہے. اور میں نے ادھر بھی عرض کیا جی کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو مجھے انصاف آپ دیں. اور اب وہ سارے مجھے انفلوئنس کرتے رہے
تو میں نے ان کو انکار کیا. میں نے کہا میری دشمنی کسی سے نہیں, نہ میں دشمنی رکھنا چاہتا ہوں. میرا ایک ہی سوال ہے پاکستانی قوم سے, پاکستانی اداروں سے, کہ معصوم بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کا جن چاروں نے کیا ہے ان کو سرعام پھانسی دے کے نشان عبرت بنا دیں. اس کے بعد میرا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, کوئی چیز نہیں, سب ختم ہو جائے. اس لیے کہ وہ انسان نہیں, وہ درندے جنہوں نے اس معصوم کو ان چاروں میں سے ایک کے دل میں تو یہ ساری گفتگو آپ چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کے سامنے کریں, اور بجائے اس کے کہ درخواست ضمانت سنی جائے, آپ ان سے یہ درخواست کریں کہ جناب 90 دن کے اندر اندر, 3 مہینے کے اندر اندر کیس مکمل کرنے کے احکامات جاری کریں. سر میری یہی ان سے درخواست ہے. میری نیچے جو کورٹ میں جج جو کر رہے ہیں ان سے بھی میں نے یہی درخواست کی تھی کہ خدا را مجھے انصاف دے اور اسپیڈی ٹرائل کریں. پوری دنیا میں کرونا آیا لیکن کورٹ سب کو پتہ کھلی رہی, کیسز چلتے رہے, نیب کے کیسز باقی سارے چلتے رہے. تو یہ انسانیت کی بقا کا معاملہ ہے نا. اگر میرے بچے کے قاتلوں کو سزا مل جاتی, میں یقین سے کہتا ہوں آج یہ لاہور کا واقعہ نہ ہوتا, آج کراچی کا واقعہ نہ ہوتا, یہ سرے عام لٹک جاتے تو کسی کو ضرورت نہ ہوتی. یہ تو لوگوں کو پروموٹ کریں. ایک اور بھی جی واقعہ ہے کراچی کا, اور یہ سوشل میڈیا پہ ایک بچی تھی, ان کو ہراس کیا جا رہا تھا, انہوں نے اپلیکیشنز بھی دیں, ان کا بھی ذرا واقعہ سن لیتے ہیں. متاثرہ لڑکی ہے فاطمہ, ان کے والد کیا کہتے ہیں ذرا سنیے جی. میں 15-16 مہینے سے اس ایجنسی سے چکر لگا کے جوتیاں گھسا کے مایوسی ہر دفعہ جاتا تھا, مایوسی بڑھتی تھی, ہر دفعہ جاتا تھا مایوسی بڑھتی تھی. چاہے SIA ہو, چاہے پولیس اسٹیشن ہو, چاہے کورٹ ہو. اب چوہدری صاحب, یہ آپ نے ان کے والد کا بھی سٹیٹمنٹ سنا, ان کے والد کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی ذرا سن لیں جی. مجھے 2-3 روز پہلے چوہان صاحب کا فون آیا, میرے گھر آنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے معذرت کری. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس CCPO کے ساتھ آ رہا ہوں اور میڈیا کو ساتھ میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ان سے, ایسا نہیں کریں, آپ کی مہربانی ہوگی, مجھے انصاف دلا دیں, میرے جو مجرمان ہیں ان کو گرفتار کریں. ساتھیوں نے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, ہمت افزائی دی, انہوں نے مجھے مشورہ یہی دیا کہ اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ روزانہ صبح شام ہم جل رہے ہیں اس عذاب میں, اس کو اگر ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی, یہ متاثرہ لڑکی کے والد تھے, اور فاطمہ کو کیا کہا جا رہا تھا, وہ واٹس ایپ پہ ان کو گنز دکھائی جا رہی تھیں, ویپنز دکھائے جا رہے تھے, اور ان کو آپشن دی جا رہی تھی کہ یا تو آپ سرنڈر کریں یا پھر یہ ویپنز ہمارے پاس ہیں, پھر دوسرا علاج ہمارے پاس یہ ہے. یہ سوشل میڈیا پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب, یہ اسلحے کی نمائش بھی دیکھ رہے ہیں. یہ چوہدری صاحب اس طرح کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک کوئی چیز میڈیا پہ نہ آئے اس وقت تک کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور ہمارا جو پولیس کلچر ہے, پولیس کا جو ایٹیچیوڈ ہے, مقامی پولیس خاص طور پہ میں کہوں گا, کیونکہ یہ تھانہ کلچر ہے اور متعلقہ تھانے میں سب سے پہلے معاملہ جاتا ہے, اور تھانہ کلچر ہمارا بالکل تبدیل نہیں ہو رہا, کوئی سوچ تبدیل نہیں ہو رہی, اور کوئی میں کہتا ہوں کہ دل بھی نہیں پسیجتا, وہ بس روٹین میں لیتے ہیں. نہیں, کوئی حال نہیں ہے جی. یہ تو بہت تھوڑے سے واقعات ہیں جو باہر آ رہے ہیں, لوگوں کے بچیوں سے, بچوں سے, شادی شدہ خواتین سے, دوسرے کالج گوئنگ, اسکول گوئنگ, یعنی کس کا رونا روئیں. لیکن فول پروف ارینجمنٹ جب تک نہیں ہوگا, پولیس اور ریاستی ایجنسیاں مشترکہ طور پر یعنی آپریشن نہیں کریں گی, اور لوگوں کے اندر جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے تو وہ لوگ ایسے حرکتیں کرتے ہیں. اس کے بعد قانون اور انصاف کا خوف ہونا چاہیے کہ بھئی یہ دیکھنا ہن بندے روڑ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں کہ انصاف کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو ویسے ہونا چاہیے ڈور سٹیپ پر. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب تک سپیڈی ٹرائل نہ ہو, بھائی جب آپ کے پاس گواہ بھی ہے, ایویڈنس بھی ہے, مہینے کے اندر اندر آپ فیصلہ کر دیں, ختم کریں. آج ابھی تک فرض جرم نہیں لگی, آج ابھی بہاولپور میں ایک بچی نے اپنے آپ کو ختم کر لیا. کیا کریں؟ یہ کام جو ہے نا بہت ہی پھیلتا جا رہا ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یعنی فوری انصاف کے لیے ٹکٹکیاں لگائی جائیں, پھانسی گھات بنائے جائیں اور ان کو ٹیلی وائز کیا جائے.
اور لوگوں کو پتہ لوگوں عبرت ہو. یہ نہیں کہ اس سے بند ہو جائے گا, بالکل لیکن صحیح. کچھ نہ کوئی فرق ضرور پڑے گا. بہت فرق پڑتا ہے لیکن صاحب. ابھی تک جی میں نے کہا اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جب تک مجرموں کو سزا نہیں ملے گی, عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی, تب تک جناب یہ جو درندے لوگ ہیں یہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مقامی پولیس ہے, کوئی ایٹیچیوڈ وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے. اور یہ سارے مقدمات ہمارے سامنے ہیں. یہ مختار صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جناب مختار صاحب, یہ بتائیں کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کا ہی دروازہ ہے. ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اطہر من اللہ صاحب, وہ بنیادی انسانی حقوق کے بہت اس کو دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے امپورٹنٹ دے چکے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, تو آپ ان دونوں میں سے کسی کے پاس جائیں اور جا کے بات کریں. سر میں عرض کر دوں کہ چونکہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو پبلک بہت غصے میں تھی, اور میں نے پھر ان کو اپیل کی. وہ لوگ پیٹرول لے کے جو قاتلین ہیں ان کے گھروں کو جلانے لگے تھے, لیکن میں نے ہاتھ باندھے کہ خدا را ان چاروں نے ظلم کیا, ان کو قانون سزا دے گا. میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میرا بلیو ہے اپنے ملک کے قانون کے اوپر, عدلیہ کے اوپر, کہ مجھے انصاف ملے گا. اور میں نے ان کو روکا, کوئی اس طرح کا اقدام میں نے نہیں ہونے دیا بالکل. اور مجھے ابھی بھی امید ہے, اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ چونکہ جب وہ اقرار کر چکے ہیں تو پھر قانون اس کو کیوں بچاتا, اسپیڈی ٹرائل کیوں نہیں کرتا. جب انہوں نے تسلیم کر لیا, اب کس وقت کا انتظار کریں جب وہ انکار کریں گے. اقبال جرم ہی میرے کیس میں ہو چکا ہے. ایک لڑکے نے کیا ہے اڈیالہ سے آ کے جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کے سامنے کہ جی میں نے یہ ظلم کیا ہے, یہ 4 ہم لڑکے ہیں, ہم نے ایک پلان بنایا, اس کے تحت ہم نے بچے کو اٹھایا اور 3 دن میرا بچہ بھوکا پیاسا رکھا. دسمبر کی وہ سرد راتیں, 21 دسمبر سے 24, آپ خود امیجن کریں, ہر انسان کے گھر میں بچے چھوٹے ہیں, اور یہ میرا اکیلا کا بچہ نہیں, پوری قوم کا بچہ ہے. تو مجھے امید ہے چیف جسٹس صاحب بھی اسی سوسائٹی سے ہیں, ہائی کے چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کے, میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را میرے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا ہے, پاکستانی قوم اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو گیا. تو انہیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے, اس سوسائٹی کے بچوں کو بچانے کے لیے ان 4 قاتلوں کو سرے عام پھانسی دے دیں. ان کو پھانسی ہوگی, میرا دل بھی ٹھنڈا ہوگا, میری فیملی کے اوپر جو کرب گزر رہا ہے ان کو حوصلہ ملے گا, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان میں پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی بچے کی طرف مڑ کے دیکھ سکے, کسی معصوم بچی کی طرف مڑ کے دیکھ سکے. لیکن یہ ہے مختار ٹھور صاحب اور صابر شاکر صاحب اور نعیم حنیف صاحب, پرابلم ایک اور ہے کہ جب ایک واقعہ ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, تو وہ پہلے سارے جو ہے مقتول کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں. 2010 دن 15 دن مہینہ 2 گزر جاتے ہیں, وہ جب مرنے والا مر گیا انہیں بھی مارنے کا کی فائدہ ہے, چڈو معاف کر دو. تو یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. اس سے جرائم پیشہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مظلوموں کو کی آہیں جو ہے وہ مطلب ہے وہ رول کے رہ جاتے ہیں. تو اس کا یہی طریقہ ہے, جلد از جلد ملزم پکڑے جائیں, جدھر انہوں نے جرم کیا ہے وہیں لٹکایا جائے, سارے لوگ وہاں کھڑے ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر آپ نے یہ نہیں کرنا, جیلوں کے اندر ہی ایک ہی دن 500 1000 2000 بندہ پورے ملک میں پھانسی پر لٹکاؤ, تاکہ پتہ تو چلے نا کہ بھئی کوئی یہاں والی وارث ہے اور آئین قانون ہے. اس وقت یہ بھی رول رہے, یعنی آپ لاہور سے 300, یعنی ابھی آپ اندازہ لگائیں پولیس کا کہ وہی نعیم حنیف, یعنی پاکستان کے بڑے مؤثر ایئر وائی نیوز ایک بہت بڑا چینل ہے, یعنی جس کی اپنا ایک امپیکٹ ہے, اگر اس کے بیورو چیف کو یہ اپنا کوئی موقف دے رہے تو پھر یہ کس کو ملتے ہیں؟ عام آدمی کا سوچیں گے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک اور چیز بھی, ایک اور بھی پرابلم ہے نا جی, ایک منٹ, ایک اور بھی پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ اب آپ کو وکیل بھی کرنا پڑ رہا ہے. اچھا سر, بالکل. اس کے لیے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ آپ اپیل کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو دینا چاہیے, فری سروس دینی چاہیے, فری لیگل ایڈ دینی چاہیے. بچہ آپ کا قتل ہوا, مقابلے میں 4 وکیل ہیں, آپ جب تک اچھا وکیل نہیں کھڑا کریں گے وہ مقدمہ بھی آپ وہاں پہ جا کے کام خراب ہو جائے گا. سر میں کیسے افورڈ کر سکتا ہوں, آپ خود امیجن کریں, میں ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوں, میری فیملی ہے, میرا جو ذاتی گھر ہے وہ میں اب چھوڑ کے تالا لگا کے آ گیا ہوں. اب چونکہ ضمانتوں کا جب انہوں نے شروع کر لیا تو جو وکیل میں نے پہلے ٹرائل کے لیے کیے تھے, تو جب ان کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب ضمانت کے لیے الگ فیس ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے افورڈ کروں. اب میں نے گھر اپنا وہ سیل لگا دیا کہ میں وہ سیل کر کے تو میں یہ کیس ڈیفینڈ کروں گا. جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کیس نہیں چھوڑ سکتا. اور جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے بات کی, تو میں ان کا پڑوسی ہوں. 3 کلومیٹر کا وہ راستہ ہے
जिधर मैं रहता हूँ ये डोग जिलानी बाराको है, PM साहब जब घर आते जाते तो शुरू में पहले बाएं हाथ में आता कुरंग टोन के उसके साथ है, तो उनका मैं पड़ोसी भी हूँ। इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा जुल्म हो गया, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो बाकी मुल्क में फिर क्या हो? मैं किसके आगे जाके फिर मैं आखिर में यही सोचता हूँ कि जब कोई मेरे पास कोई चारा नहीं होगा तो अपनी फैमिली सारी को लेके फिर पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने खुदसोजी कर लूंगा, क्योंकि बच्चे का जो दुख है वो खुदसोजी अल्लाह ताला ना करे। हमें ना वो सोने दे रहा सर, ना जी रहे ना मर रहे, हम क्या करें? मेरी बात सुने, इसमें खुदसोजी वाली उस तरफ ना जाएं, क्योंकि ये तो वैसे भी हराम है। मुल्ज़िमों को फांसी पर लटकाना होगा। जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा सर, जब हम तड़प रहे हैं ना, बस मेरी आंखों के आंसू खत्म हो गए। मेरे घर का भी यही हाल है, बच्चों का। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको जी सब्र दे। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और बाकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जी हम अपील करते हैं, क्योंकि वो फ्री लीगल एड दे सकते हैं, बेहतरीन से बेहतर वकील दे सकते हैं। देना मुझे सर। और दूसरा देना चाहिए, सदर ममलिकत को ये काम करना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और ये एक मिसाल कायम करनी चाहिए। फिर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक वकला विंग है, वो किस दिन काम आएगा, और ये जो रज़ाकारान भर्ती किए हुए हैं वो किस दिन काम आएंगे। एक बात दूसरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम ये ज़रूर कहेंगे कि जनाब वो एक ऑर्डर पास करें। आसिफ सईद खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट की हद तक तमाम क्रिमिनल केसेस निपटा के गए थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि वो एक ऐसा ऑर्डर पास करें मातहत अदालतों को कि कम अज़ कम जितने भी ये फ़ौजदारी मुकदमात हैं उनके लिए मातहत अदलिया को एक हुक्म दें कि 90 दिन के अंदर अंदर डे टू डे बेसिस पे ये सारे जितने भी पेंडिंग हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के मर्डर के, बच्चियों के साथ ज़्यादतियों के, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियों के मुकदमात, इनको वो डिस्पोज ऑफ करें। अगर मुजरिम हैं तो उनको सज़ा दें, अगर नहीं है तो उनको छोड़ दें। तो ये चीज़ इस दरख्वास्त के साथ जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ नई खबरें। वेलकम बैक नाजरीन, अब एक पॉलिटिकल स्टोरी लेते हैं और उसके बाद फिर एक और ख़बर भी आपसे करेंगे शेयर, और वो है अमरीकी सफारत खाने ने एक अलर्ट जारी किया है और एक एडवाइजरी जारी की अपने शहरियों के लिए कि वफाकी दारुल हुकूमत के फ़लाँ सेक्टर में जनाब हालात बड़े ख़राब हैं और बड़े सूरत हाल बड़ी हसास है, इसलिए उनमें सफ़र ना करें। और हम ज़रा कंपेयर करेंगे कि अमेरिका के अपने जो वफाकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC है, वहाँ की क्या सिचुएशन है क्राइम्स की, वहाँ पे क्या कोई इस तरह की एडवाइजरी जारी करती है जो है अमेरिकी हुकाम अपने शहरियों के लिए, ये भी ज़रा पूछेंगे। और असल है जनाब ख़बर, कल आपने देखा चौधरी साहब फैटफ से मुताल्लिक कानून साजी थी, और ये कानून साजी पाकिस्तान की ज़रूरत थी, ये किसी आपके फ़ायदे के लिए नहीं थी, या मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक जमात के लिए नहीं थी, बल्कि इसके लिए थी कि फैटफ में हम ग्रे लिस्ट में हैं और ग्रे लिस्ट से निकलना है। फैटफ ने ज़रूरी तकाज़े आयद किए हम पे कि जनाब ये लेजिस्लेशन करें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेके आएँ और सख्त कवानीन बनाएँ, और टेरर फाइनेंसिंग जो होती है उसको करें। इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो इक़दाम कर भी रही है, और ये साल 2018 से हम ग्रे लिस्ट में हैं, और इसके पीछे मोदी सरकार और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक, और मज़ीद उनमें एक कैटेगरी है जो वो ममालिक भी शामिल हैं जो हमें बज़ाहिर दोस्त नज़र आते हैं लेकिन इन फैक्ट वो दुश्मनों की सफ़ों में खड़े हैं। तो इसके लिए होना तो ये चाहिए था, ये कानून साजी होती और अपोजिशन हुकूमत सब एक पेज पे होते और एक मौसर आवाज़ जाती कि जनाब हम टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ हम एक हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ एक हैं, लेकिन उसके बदले में अपने मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त अपोजिशन लेके आ गई, और वो अपोजिशन के जब वो मुतालबात नहीं माने गए, क्योंकि वो तमाम की तमाम फहरिस्त थी 3-4 ख़ानदानों को NRO दे दिया जाए और मुआफ़ कर दिया जाए। वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद बताया कि डिमांड्स क्या थीं, ज़रा सुनिए। इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दो नैब के कानून से। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज है?
یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں, فیٹف کے لیے نہیں, منی لانڈرنگ کے لیے. جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی, کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں, کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے. اپنے جو لیڈرز کی چوری کیے ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کا تو انٹرسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے, ان کا تو انٹرسٹ ہی الٹا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں جی کہ عسکری قیادت نے, ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی بہت کوشش کی اور اپوزیشن کو کہا گیا کہ پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان کے مفادات کا معاملہ ہے, لیکن اپوزیشن اپنے مطالبات پہ چودھری صاحب قائم رہی اور یہی تھا کہ جناب ایسے ترامیم کر دی جائیں کہ ہم انتخابی سیاست میں واپس آ جائیں, نیب کا ادارہ بند کر دیا جائے. 34 ترامیم پیش کی گئیں اور اب کل جب سے یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا 34 ارکان اپوزیشن کے غائب اور 200 کے مقابلے میں 190 ووٹ اپوزیشن فارغ ہو گئی. دوبارہ گنتی کروائی گئی, اس میں بھی 190 ووٹ نکلے. تو چودھری صاحب یہ اب اپوزیشن کا ذرا مستقبل کیا ہے, پہلے تو یہ مجھے بتا دیں. کس کا؟ اپوزیشن کا. نہیں پہلے دیکھیں بات یہ ہے, آپ کو میرے ویوز بڑے واضح پتہ ہے اور جو بھی پوری دنیا میں آپ کے شو دیکھتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں. میری کسی چور ڈاکو یا جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں, خواہ وہ اس طرف بیٹھے ہوں یا وہ اس طرف بیٹھے ہوں. بالکل صحیح. اور اس کے بعد مجھے بڑے سے بڑا آدمی ہو یا مطلب کوئی راہ چلتا بھی ہو, مجھے کہا نہیں وہ تو میں ان سے نہیں ایگری کرتا, معاف کرنا. درست. ہیونگ سیڈ دس, انہوں نے نہیں کیا, باعزت طریقہ تھا. یہ حکومت کو بھی ان کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا اوپنلی ود اوپن آرم, اور حکومت اپوزیشن کو بھی چاہیے تھا کہ ملکی مفاد میں ہے, ہم اس پر کوئی روڑے نہیں اٹکاتے. ایک بات بتا دوں ادھر, میں ایک بات بتاؤں. یہاں پہ جی طویل ترین مذاکرات ہوئے اور یہ میں بات کھل کے کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی ڈھکنے چھپنے والی بات نہیں ہے. ایک تو سول پولیٹیکل لیڈرشپ ورسز پولیٹیکل لیڈرشپ, ایک بند کمرے میں ملاقاتیں ہوتی رہیں اور اسپیکر ہاؤس میں ہوتے رہے, مذاکرات ہوتے رہے اور پارلیمانی کمیٹی میں ہوتے رہے. لیکن اس میں جب 34 ترامیم کا معاملہ آیا تو ظاہر ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ میں کچھ عرض کرنے لگا تھا. ایک چیز جو صاحب ایک منٹ, اور دوسری طرف ایک اور ایڈ کر لیں کہ پھر ملٹری لیڈرشپ نے بھی بہت جتن کیے, بہت کوششیں کیں کہ اس معاملے میں کم از کم آپ ایک ہو جائیں, اور اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی ملاقاتیں کی اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے بھی ملاقاتیں کی. لیکن معاملہ وہیں پہ تھا کہ نہیں, پہلے آپ ہمیں کوئی ریلیف پیکج اناؤنس کریں تو ہم آئیں گے میدان میں اور اس کو سپورٹ کریں گے. جی نہیں تو یہ 34 جو ہے آپ کا خیال ہے, میرے اور آپ کے کہنے پر اور اللہ رسول کے واسطے دینے سے یہ ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ چھوڑ گئے. انہوں نے اپنا دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بالکل اپنے پیٹی مفادات اور لوٹ مار کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. 9 اور 2 11 یعنی سینیٹر اور ایم این ایز کو تو میں جانتا ہوں, جو یعنی پھر ان کے نمایاں لوگ ہیں, اور 34 جی بالکل صحیح. وہ کون ہے اور یہ چھوڑ چکے گئے ہیں کیونکہ وہ ملکی مفاد میں تھا ان قوانین کو پاس کرنا, اور ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑا واقعہ ہے, یہ قوانین پاس ہو جانا میرا خیال ہے اس پر اتنی بات ہی کافی ہے. حکومت کو 2 سال کے تجربات اب نہیں دہرانے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ اپوزیشن کے اس وقت پلے کچھ نہیں ہے, معاف کرنا. بالکل, میں اپوزیشن کی باتیں بھی سنوا دیتا ہوں جناب. وہ کیا کہتے ہیں لیجسلیشن پہ, بجائے اس کے کہ وہ مان لیتے اور وہ نہیں مانے, بلکہ اب دوسری ایک اور بات کر رہے ہیں, وہ الیکشن کی طرح اس میں بھی دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب جی. جو گنتی آگے اندر ہوئی ہے وہ اس گنتی میں دھاندلی کی گئی, نمبر 1. اور اپنے نمبر انہوں نے جو ہے جس طرح 2 ایڈوائزر بیچ میں انکلوڈ کیے گنتی کے, اور ہمارے نمبرز کو سپریس کیا. آج بھی ہماری میجورٹی تھی ہاؤس کے اندر اور اس میں قطعی طور پہ کوئی شک نہیں. ہم نے ان کا ووٹ چیلنج کیا اور ریکاؤنٹ تک نہیں کیا. ان کا نمبر کم تھا مگر انہوں نے ایڈوائزرز کو کاؤنٹ کر کے اپنے نمبرز کو بھرایا. ہم اگر یہ نہیں تھا تو پھر
उनको रिकाउंट करने में क्या एतराज? अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं कि ये ठीक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें, लेकिन जो रीकाउंट किया जाता है या काउंट किया जाता है वो कोई हुकूमती अरकान नहीं करते। अपोजिशन अरकान को हुकूमती अरकान और असम्बली का अमला, और हुकूमती अरकान को अपोजिशन के अरकान और असम्बली का अमला ये काउंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि दिन दिहाड़े आप कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर जाएं। ज़रा देख लें, मुर्तज़ा अब्बासी साहब खुद गिन रहे थे। ये ज़रा दिखाइएगा जी, ये मुर्तज़ा अब्बासी साहब, ये मुर्तज़ा अब्बासी साहब हैं। कमर के पीछे इन्होंने हाथ रखा हुआ है और वेस्ट कोट पहनी हुई है ब्लू कलर की, वाइट कपड़े पहने हुए हैं, हरीपुर के हैं। ये उंगलियों के बाकायदा गिनती कर रहे हैं, खुद गिनती कर रहे हैं। और हम इसमें ऐसी बात नहीं करते कि ये किस किस पे इन्होंने उंगली उठाई, लेकिन ये बाकायदा तौर पे ये गिनती कर रहे हैं जनाब। इसमें ये मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और जाती उम्र के इंतहाई आजकल करीब हैं, तो लिहाजा किसी और आदमी पे एतबार नहीं किया। मरियम बीबी ने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के ज़िम्मे लगाया था कि काउंटिंग आपने करनी है, शहबाज शरीफ साहब पे मुझे एतबार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो चौधरी साहब, ये तो अब ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए कि जनाब असम्बली के अंदर भी, हालांकि कल स्पीकर असद कैसर साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, बहुत ज़्यादा ज़ाती हमले करने की कोशिश की कि वो ज़रा फ्लेयर अप हों, लेकिन वो बड़े कल मुस्कुराते रहे हैं। साबर शाकिर साहब, आपको ज़्यादा तजर्बा है यानी असम्बली की कार्रवाइयों का, उसमें ऐड कर ले। पहले उन्होंने डिवीजन की कि जो यस वाले हैं पहले उनके लिए राय, फिर नो वाले उन्होंने कहा यस वालों के हक में है, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, इसको गिनती की जाए। उन्होंने गिनती कराई, वो 200 से वो 190, एक आध बंदे का आगे पीछे हो जाने से तो नहीं, लेकिन ये 2+2 बात है और फिर सबकी हाजिरी भी लगी होती है। ये ऐसे फजूल एक बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ब्रेक लेते हैं चौधरी साहब, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, ये बताएं कि वो डीजी एक्साइज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके बारे में ये शराब स्कैंडल में ये शराब का लाइसेंस जो है, जो एक होटल जो भी बना भी नहीं था और 4-5 स्टार उसका स्टेटस भी नहीं था, जो गैर कानूनी गैर अखलाकी तौर पर दिया गया था, तो इसमें ये जो अशरफ इकराम गोंदल जो है वो डीजी थे, उनके साइन से ये जारी हुआ। उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी सारे हक़ाइक़ बता के कि मुझे वादा मुआफ़ रखें, लेकिन उनके आपके दख्शत है इसलिए आप मुल्ज़म की कैटेगरी में रहेंगे। वैसे मैं इंकिशाफ कर रहा हूँ कि आप लोगों को हैरानी होगी कि बहुत बड़े बड़े वादा मुआफ़ गवाह जो है नैब के पास है और उनका 2+2 केस है। आप जितने मर्जी दावे करते फिरें कि मुस्ताद जो है उसने एक ज़ेले की करप्शन नहीं की, ये 15 आदमियों का अब तक वो बयानात ले सके हैं और हम तफसीलात मेरा ख्याल मंडे को इंशाल्लाह देंगे। तो ठीक है चौधरी साहब, आप इसी उम्मीद पे कायम रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।